मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खट्टी मीठी बातों के साथ मैं हूं आपका एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। तो जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि क्या गैर मसीही होकर आपको प्रोटेक्शन जो है वो मिल सकती है। गैर मसीही होकर जो शादी करते हैं लोग, क्या वाकया ही उन्हें प्रोटेक्शन मिल सकती है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह मैस कम्युनिकेशन जो है वो इस वक्त 21वीं सदी में हमारे माशरे को मुतासिर कर रहा है। हम मसीही मीडिया पर बात करेंगे और इसके साथ साथ आज हम ये भी बात करेंगे कि जो बाइबल कॉलेजेस हैं, बाइबल कॉलेजेस में जो है वो लॉ को टीच करने की किस हद तक ज़रूरत है। आपको याद हो कि मैंने पहले भी ये बात कही थी और आज फिर इस पे जो है वो बातचीत होगी। हम बात करेंगे कि ज़मीन खरीदते वक्त क्यों अक्सर लोग मुश्किल में फंस जाते हैं, लेने के देने पड़ जाते हैं और इसके अलावा वो उनके साथ अच्छा खासा फ्रॉड हो जाता है। जगह खरीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए, इन्हीं चीज़ों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे दरमियान जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं जनाब अनूप फयाज सहोत्रा साहब, जो कि LLB हैं और एडवोकेट हैं 6 साल से, और इसके साथ साथ MPhil है मैस कम्युनिकेशन में। सर, आपको प्रोग्राम आमने सामने में वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सर, आपने LLB किया है और MPhil भी किया है मैस कम्युनिकेशन में, तो इसके अलावा आप एवेंजलिस्ट भी हैं और नाज़रीन यूथ पास्टर भी हैं। कितनी ज़्यादा खसूसियात के हामिल इस वक्त आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे दरमियान में मौजूद हैं। सर, पहला सवाल मैं पूछूंगा, लोगों का भी अक्सर ये सवाल होता है, मेरा भी आज ये सवाल है, क्या वकील जो है वो वाकई झूठ बोलते हैं, झूठ बोले बगैर गुजारा नहीं होता, या क्या जो लोग कहते हैं कि अगर वकील बनना तो भाई झूठ बोलना पड़ेगा। इस पे आप सबसे पहले आज बात करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे नौजवान बेटे और बेटियां वकील बनना चाहते हैं, वकालत के शोबा में भी आना चाहते हैं, तो उनके इस कॉन्सेप्ट को हम जो वो क्लियर करना चाहते हैं। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू पास्टर अनवर फजल, IDTV टीम, और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया कि गुफ्तशनीद जो है इस प्रोग्राम के ज़रिए से कर सकें। तो सवाल आपका बहुत अच्छा है। एक्चुअली कोई भी जो वकील है वो खुद से तो झूठ नहीं बोलता, पहली बात। जी। और क्योंकि साइल वकला के पास आते हैं, बिल्कुल, और वो अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं कानूनी कार्रवाई के लिए, किसी भी जो है वकील को हायर करते हैं और साइल के पास ही स्टोरी होती है और उस स्टोरी को लेके ही आगे प्लीड जो है कोर्ट्स के अंदर जो है वकला ने करना होता है। बिल्कुल, बजाते खुद तो वकील जो है वो झूठ नहीं बोलता, और दीगर भी और भी फील्ड्स हैं जिनमें अगर ये साबित किया जाए कि वकील ही जस्ट झूठ बोलते हैं तो और भी बड़ी फील्ड्स हैं जिनमें झूठ जो है ना बोला जाता है। झूठ, अच्छा, उसमें लोग नहीं बात करते। हर फील्ड में किसी ना किसी तरीके से, हर फील्ड में किसी ना किसी तरीके से झूठ बोला जा रहा है, लेकिन लोग उसको हाईलाइट नहीं कर रहे होते, लेकिन काले कोटे वालों को ज़रूर कहते हैं कि ये पेशा जो है वो झूठ का पेशा है, या झूठ बोलना इसमें जो है वो ज़रूरी हो जाता है। खैर, ये आपने बड़ी अच्छी एक बात की। उसमें साइल जो है वो झूठी स्टोरी जब सारी आपके पास लेके आएंगे तो फिर वो काम सारे झूठ और झूठ पे ही मबनी होंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक है। अच्छा नाज़रीन, अब एक अहम इशू, एक अहम बात, बहुत सारे कपल्स के लिए एक अहम बात, ये एक कंट्रोवर्शियल सा एक मामला है, लेकिन इस पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों की, बहुत से फैमिलीज़ के अंदर बच्चों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। सवाल ये है कि क्या गैर मसीह होकर शादी करने से प्रोटेक्शन मिल जाती है। ये एक अहम सवाल है, एक अहम बर्निंग इशू भी है, हॉट इशू भी है, हमारे माशरे का, कम्युनिटी का एक अहम मामला भी है। इस पर से क्या बात करना चाहेंगे आप? मैं ये बात करना चाहूँगा कि हमारे जो लड़के लड़कियाँ मुख्तलिफ़ फील्ड्स में जब जाते हैं, जॉब प्लेस पर जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो जो ऑपोजिट रिलीजन है उनके साथ उनके लिंक्स, उनकी दोस्तियाँ बन जाती हैं, और मामला यहाँ तक पहुँचता है कि एक दूसरे की लाइकिंग की वजह से जो है वो एक दूसरे को शादी के लिए भी जो है वो रजामंद करते हैं। और ये भी बात है, और सेकंड बात ये है कि आया कि जो एक ही रिलीजन, जिस तरह हम क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्रिश्चियनिटी के अंदर ये भी एक लॉ मौजूद है कि अगर क्रिश्चियन लड़का लड़की जो है, अगर वो अक्सर सुनने में आया भाग के शादी करते हैं, तो हमारे यहाँ भी जो है उनकी कोर्ट मैरिज जो है वो हमारे लॉ के मुताबिक भी की जा सकती है। लोगों के हाँ यही सवाल है
کہ اگر آپ دین چینج کر لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ پروٹیکشن مل جائے گی، جبکہ یہ غلط فہمی ہے، اور ہمیں جو ہے لوگوں تک یہ لا کو اویئر کرنا چاہیے کہ ہمارے قانون کے اندر بھی، میرج ایکٹ کے اندر، کرسچن میرج ایکٹ جو ہے اس کے اندر بھی آپ کو اس طرح کی پروٹیکشن جو ہے وہ مل جاتی ہے، نہ کہ آپ اگر ریلیجن چینج کریں گے تو آپ کو تھانے سے جو ہے وہ آپ پروٹیکشن لے سکتے ہیں، جبکہ آپ کو اگر آپ کرسچن ہو کر نکاح کرتے ہیں، کورٹ میرج کرتے ہیں، تو آپ کو ہر طرح سے لا جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اور یہ ہمارے لوگوں میں یہ کنسیپٹ ہے کہ وہ اگر غیر مسیح ہو کر جو ہے وہ ایسا کریں گے، کورٹ میرج کریں گے، تو انہیں پروٹیکشن ملے گی۔ یہ تاثر یہ جو ہے وہ بالکل غلط ہے، بلکہ جو ہے وہ آپشن موجود ہے کرسچن ایکٹ میں، آپشن پروٹیکشن کی بالکل اس صورت میں بھی موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ لا علم ہیں لا سے، وہ اس قسم کے ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ سر آپ بائبل کالج میں بھی لا کو ٹیچ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے سیورل پروگرامز جو آمنے سامنے کے ہوئے ہیں اس میں میں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ہمیں رہتے ہوئے ہمیں لا سے اویئر ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میں نے میرا ایک انٹرویو جناب پرنسپل وائس پرنسپل طارق وارث کے ساتھ تھا جو کہ ایف جی کے ہیں، ان کو بھی میں نے یہ کہا تھا کہ بائبل کالجز کے اندر جو ہے وہ لا کو ٹیچ کیا جانا چاہیے۔ تو آپ خدا کے فضل سے بائبل کالج کے اندر جب وہ لا کو ٹیچ کر رہے ہیں تو کیسا رسپانس آپ کو مل رہا ہے، اور کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کس حد تک ان لیڈرز کے لیے جو مستقبل کے لیے تیار ہو رہے ہیں یہ لا ان کو مدد فراہم کرے گا؟ سوال آپ کا بھائی صاحب بہت اچھا ہے، اور میرا اس کے اوپر کومنٹ یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نمبر 1 یہ ہے کہ لا آف ڈیوائن یہ ہے کہ علم الہیات کا جو ہے قانون، ڈیوائن کا مطلب ہوتا ہے علم الہیات یا الہی جو ہے آپ کو علم حاصل ہونا۔ دوسرا ہے لا آف اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں 9 پلینٹس ہیں، سیارے ہیں، ان میں سے ایک سیارہ جو ہے ہماری زمین ہے، اور اس میں زمین میں جو ہے مختلف کنٹریز ہیں، لوگ رہ رہے ہیں، اور اس پلینٹ کے اوپر ہمیں لا آف اسٹیٹ کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو لا آف اسٹیٹ ہے اس کو اوبے کرنا، اس کو فالو کرنا ہر ایک شہری پر جو ہے فرض ہے، لازم ملزم ہے۔ تو جس طرح کہ آپ نے سوال کیا کہ بائبل کالجز کے اندر کیا ہمیں لا کی اویئرنس کے لیے لیکچرز، موٹیویشنل جو ہے اس طرح کے پیغامات دینے چاہیے، اور میں ایگری ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ بائبل کالجز اور سیمنریز کے اندر جو ہے پاسبان جو ہے وہ گریجویٹ ہو کر نکلتے ہیں وہاں سے، اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ لا کی اویئرنس ہونی چاہیے۔ جس طرح کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس میں فریڈم آف سپیچ ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ جب کوئی بھی پادری جو ہے، کوئی بھی مبلغ جو ہے، جب وہ پلپٹ پہ کھڑا ہو کر سپیچ کرتا ہے تو اس کو کانسٹیٹیوشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون سی بات کر رہا ہوں۔ اچھا ایگزیکٹ یہاں پہ میں روکا ایک بات کہوں گا ویورز، ایک ایسے ہی پاکستان میں واقعہ ہوا ہے، زیادہ دیر نہیں، میں پچھلے منتھ کا یہ واقعہ تھا کہ ایک ایسے ہی خادم نے جو ہے وہ چونکہ وہ شاید لا سے جو ہے وہ پوری طرح واقف نہیں تھا، تو کچھ ایسا بولا یا پوسٹ اس نے لگائی جو کہ لا کے متضاد تھی، اور اس کی وجہ سے اس کے لیے بہت بڑی مشکل بن گئی۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جو پبلکلی بولنے والے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے جو ہے وہ جس کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں ہمیں اس لا کا مکمل طور پر جو وہ علم ہونا ضروری ہے۔ یہ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے، پلیز کیری آن۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ جب آپ سامنے آتے ہیں، میڈیا پر آتے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ کی جو ہے گفتگو جو ہے ویڈیو کی صورت میں یا آپ ریٹن شیپ میں جو ہے کوئی بھی اپنا کانٹینٹ جو ہے پبلک کو دیتے ہیں، تو اس میں آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں کون سا کانٹینٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہوں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے ہمارے ہاں کالجز کے اندر جو پاسبان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کرسچن میرج ایکٹ کیا ہے
اور کرسچن ڈائیورس ایکٹ کیا ہے اور کانسٹیٹیوشن کا جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. یہ تینوں میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹس کو جو ہے ایک پادری کو جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس نے ایک سوسائٹی میں جو ہے لوگوں کو اویئر کرنا ہے اور قانون سے اس کی وابستگی کا ہونا بہت ضروری ہے. اور چونکہ ایک خادم کا علم سے واقف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلیسا کا علم سے واقف ہونا, کیونکہ وہ کلیسا کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ بھئی ان چیزوں کا آپ خیال رکھا کریں. بچے اگر موبائل یوز کریں تو ان چیزوں کا خیال رکھا کریں, سائبر کرائم کون سے ہیں, کون سے معاملات ہیں, کہ پھر آپ کس طرح ان چیزوں سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. تو سر بائبل کالج کے اندر آپ کیا کنٹینٹ کیا آپ لا میں کیا ٹیچ کر رہے ہیں؟ ریسنٹلی ابھی میں جس بائبل کالج میں پڑھا رہا ہوں وہاں پہ جنرل کاؤنسلنگ کا سبجیکٹ ہے, وہ میں ٹیچ کر رہا ہوں. اور ریسنٹلی ہی آج ہی ہم ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں جو ہے بطور موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ گئے ہیں, اور آج ہم نے کرسچن میرج ایکٹ اور کرسچن ڈائیورس ایکٹ کے بارے میں اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے اپنے لیکچر ڈیلیورز کیے ہیں, اور ان کا رسپانس جو ہے پازیٹیو ہے. اور جو پرنسپل ہے انہوں نے کہا کہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاسبان کو ان لا سے اویئرنیس ہونی چاہیے. گریٹ. اچھا یہاں پر ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بائبل کالج میں جو لا ٹیچ کیا جا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی بائبل کالجز ہیں ان کو جو ہے وہ لا ٹیچ کرنا چاہیے؟ اگر کرنا چاہیے تو کیا ان بائبل کالج کے ہیڈز کو کیا ایک جملے میں کیا کیا کہ آپ ان کو ریکمینڈ کریں گے؟ میرا تو جو ہے وہ کمنٹس یہی ہے کہ یہ دیکھیں, آپ لا کے بغیر جو ہے آپ کی زندگی جو ہے وہ ادھوری ہے. اور آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ لا سے اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب ہم لا سے وابستگی ہماری ہوتی ہے تو بہت سارے ایسے آفینسز سے ہم جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. جی ویورز, اب ایک اہم موضوع پہ میں بات کروں گا, بہت ہی اہم موضوع جس کا میں نے پہلے ذکر بھی کیا تھا, اور وہ موضوع یہ ہے کہ زمین خرید. بہت معاملات ہیں, ہماری کمیونٹی اکثر زیادہ زمین کے مختلف معاملات میں پھنسی ہوتی ہے. غلط جگہ خرید لی, پراپرٹی غلط خرید لی, ڈاکومنٹس میں کمی رہ گئی, اور بعد میں بہت زیادہ بھگت رہے ہوتے ہیں. تو چلے زمین سے شروع کرتے ہیں کہ زمین خریدتے وقت کیا ویورز کو آپ کہنا چاہیں گے کہ کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ فرسٹ آف آل, جو آپ کوئی لینڈ خریدنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے میں پراپرٹی بائی کر رہا ہوں, جو بائر ہے کیا پراپرٹی اس کے نام بھی ہے یا نہیں ہے. ہمارے ہاں جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں وہ اپنے پیسے بٹورنے کے لیے جو لینڈ کو بائی کرنے والا ہوتا ہے اس کو بہت غلط گائیڈ کرتے ہیں, اور ایون کہ جھوٹی فرد جو ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے تسلی دے کر کہ یہ پراپرٹی بالکل جو ہے انہی کے نام ہے, جبکہ آپ کو خود جو بائر ہے, جو خریدنے والا ہے پراپرٹی, اس کو خود جو ہے پٹواری کے پاس جانا چاہیے, اور پٹواری سے جو آپ کو بیچنے والا ہے سیلر جو ہے آیا کہ اس کے نام وہ رقبہ پراپرٹی ہے یا نہیں. یہ فرسٹ آف آل آپ کو فرد کو دیکھنا چاہیے کہ ٹائٹل شپ یہاں اس پر کے نام ہے. میں ایک سوال پوچھوں گا, فرد جو ملتی ہیں, فرد کا ہمیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو چونکہ سنا کہ آج کا پراپرٹی آن لائن ہو گیا سارا ریکارڈ, کیا آن لائن ریکارڈ بھی چیک ہو سکتا ہے, کیا ایسا ہے؟ نمبر 2, اسی سوال کا جو دوسرا حصہ یہ ہے کہ فرد صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے, یہ پٹواری سے ہی پتہ چلے گا یا کچھ اور بھی ایلیمنٹس ہیں کہ آپ اس فرد کو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے؟ جی جس طرح کہ آپ نے آن لائن کی بات کی ہے, کچھ ایسے علاقے ہیں جو ابھی کمپیوٹرائزڈ ہو رہے ہیں, اور ان کے متعلقہ ہی اراضی سینٹرز ہیں جہاں پر آپ آن لائن جا کر اپنی فرد بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے ابھی علاقے جو ہیں وہ کمپیوٹرائز نہیں ہوئے ہیں, اور وہ مینول ہی طریقہ ہے. پٹواریوں کے پاس لوگ جاتے ہیں, وہاں سے مینول طریقے سے جو ہے نا وہ فرد لیتے ہیں, اور پٹواری جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو رائٹ ڈائریکشن دیتا ہے. ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کہ آیا کہ یہ بندے نے جگہ سیل کی ہے, تو اس کا جو میوٹیشن نمبر ہے, انتقال نمبر جس کو آپ کہتے ہیں, کہ جیسے ہی کوئی بندہ لینڈ سیل کرتا ہے تو
اس کا جو میوٹیشن نمبر ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیک ہے یا نہیں ہے. اچھا ونس اٹ از کنفرمڈ کہ جو فرد ہے وہ جینون ہے, اصلی ہے, تو اس کے بعد دوسرا سٹیپ کیا خریدنے والے کو کرنا چاہیے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ کا معاہدہ بیع ہے, جو آپ تحریر جب کرنے لگے, میں یہاں پر یہاں پر میں اس سے پہلے کہ آپ یہاں پر, میں یہاں پر کہ کتنے روپے والا اسٹامپ یوز کرنا چاہیے, کیا ہدایات ہونی چاہیے, کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, یہ سب کچھ بتائیے گا. جی ہاں, یہ بتانا تو بھی ضروری ہے کہ اس کی اسٹامپ کی ویلیو کیا ہونی چاہیے. یہ ایک الگ سے ایک ایشو ہے. آج کل ہمارے ہاں جو اقرار نامہ آپ برائے بیع فرد لے کے اور لکھواتے ہیں, اور اس میں جو ہے 1200 والا اسٹامپ پیپر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے, اس کے دونوں پارٹیز کی جو ہے وہ تمام جو شرائطیں جو ہے اس کے اندر مینشن کی جاتی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو اس کے اوپر آپ کانٹینٹ لکھواتے ہیں, میں یہ ویورز کو کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ جو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اتنی مہنگی جائیداد خرید لیتے ہیں لیکن کسی بھی وکیل کو ہائر نہیں کرتے تاکہ وہ وکیل جو ہے قانونی طور پر جو ہے کانٹینٹ جو ہے اس کے اوپر اسٹامپ پیپر پر لکھوائے. بہت سارے ایسے لکونہ جات جو ہے وہ رہ جاتے ہیں جس سے بعد میں آپ کورٹ میں جاتے ہیں کہ میں نے تو پوری پیمنٹ ادا کر دی ہے اس پراپرٹی کی, اب مجھے جو ہے اس کا پراپر جو ہے مجھے سلوشن نظر نہیں آ رہا. تو ضروری یہ ہے کہ آپ جو اس پراپرٹی سے کنسلٹڈ لوگ ہیں, لائرز ہیں, آپ ان سے جو ہے آگاہی لیں تاکہ آپ اگر 30 لاکھ کی 20 لاکھ کی پراپرٹی خرید رہے ہیں تو اگر آپ کسی اچھے وکیل سے کنسرن کریں اور وہ کانٹینٹ اپنی موجودگی میں لکھوائے تو وہ قانونی شرائط کے اکارڈنگ ہوگا. کل کو کوئی بندہ آپ کو چیٹ نہیں کر سکتا. اچھا ایک بات بتائیے گا کہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو مسیحی میڈیا اس وقت جو ہے وہ میس کمیونیکیشن کے اخلاقیات پر پورا اتر رہا ہے, لا اور اخلاقیات پر؟ دیکھیں میڈیا کے لاز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اگر آپ جو ہے وہ جس طرح آپ کرتے ہیں میڈیا کی وائلیشن کرتے ہیں, کسی کا کانٹینٹ آپ چرا لیتے ہیں, پلیجرزم کرتے ہیں آپ, تو آپ کے اوپر جو ہے آپ کاپی رائٹ ایکٹ ہے, آپ کسی کا کانٹینٹ چراتے ہیں تو آپ کے اوپر جو ہے وہ لیگل چارج جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو میڈیا ایتھکس ہیں وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو لینگویج ہے, میڈیا لینگویج ہے, وہ پراپر آپ کے کانٹینٹ کے ساتھ میچ کرنی چاہیے. جو آپ کا پروگرام ہے اس کا ٹائٹل یہ نہ ہو کہ ڈیفرنٹ ہو, آپ کا کانٹینٹ اس سے ڈیفرنٹ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ویورز ہیں آج کے دور میں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو میڈیا پہ ایک شخص نہیں دیکھ رہا ہوتا, آپ کو میڈیا پہ کافی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کا کانٹینٹ اور آپ کا ٹاپک, آپ کا جو پروگرام کا ٹائٹل ہے اس پر بھی غور کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا کہ ان کا کانٹینٹ ان سے ریلیونٹ ہے یا ڈیفرنٹ ہے. تو میڈیا لینگویج کی جب ہم بات کرتے ہیں, کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کرسچن میڈیاز میں جو وہ میڈیا لینگویج کو پراپر طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے, کیا کمی آپ کو فیل نظر آ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے میس کمیونیکیشن میں پڑھا تھا کہ جو ہے ایک باقاعدہ زبان کا ایک جو ہے وہ سبجیکٹ کہ آپ کی جو لینگویج ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. مطلب آپ کو انگریزی پر آپ کو اگر آپ کا اردو میڈیا ہے تو آپ کو اردو کی جو ساری جو ہے
الف بے ہے جی، وہ اور آنی اس کا چاہیے، تلفظ اس کا کیسا، ایکسنٹ، اس کا جی، تلفظ، وہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو آنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو دیکھیں اگر آپ میڈیا پہ اردو میں اپنا کانٹینٹ شیئر کر رہے ہیں تو اگر آپ اردو کے الفاظ ہی غلط چناؤ کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، اکثر یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور ایون کہ میں بھی اس میں شامل ہوں کہ جی جی وہ میڈیا لینگویج پروفیشنلی ہم اس کو یوز نہیں کر رہے ہوتے جی ہیں۔ جی جی تو اس لحاظ سے میڈیا لینگویج جو ہے اس کو ایک پراپر دیکھنا چاہیے، جی پھر آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ جامع اور بہتر ہو سکتا ہے۔ اچھا، نوجوان بیٹے بیٹیاں بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بہت سارے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، میس کمیونیکیشن میں بہت سارے بچے جو ہے وہ آگے پڑھ بھی رہے ہیں، بہت سارے لوگ میں دیکھا، بیٹیاں میں جانتا ہوں وہ اس میں ماسٹرز کر رہی ہیں۔ کیا اس میں سکوپ ہے، اس کی فیلڈ کی وسعت کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب ٹی وی کو آن کرنا، اوپن کر لینا یا کیمرے سنبھال لینا، تو کیا وضاحت کرنا چاہیں گے اس کا سکوپ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے جی جو میس کمیونیکیشن کی سٹڈیز کے لحاظ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میس کمیونیکیشن سبجیکٹ جی ہے، جی ایک ہمارا سوشل سائنس، یہ سارا سوشل سائنسز میں جی آتا ہے، جی پولیٹیکل سائنس ہے، میس کام ہے، آپ کے اور سبجیکٹس ہے، سائنس سے ہٹ کر جتنے بھی سبجیکٹس ہیں آپ کے جی جی وہ سارے آپ کے سوشل سائنسز میں آتے ہیں۔ تو سوشل سائنسز میں جی اگر آپ دیکھیں سائنس کی طرف نہیں بھی جاتے تو سوشل سائنسز کے اندر بہت ایسے اچھے مضامین ہیں جو آپ کے فیوچر کو، آپ کے کریئر کو برائٹ کر سکتے ہیں، اور آج کے دور میں میڈیا کا دور ہے جی کہا جاتا ہے، اور بہت سارے جو ہے میڈیا میں آپ الیکٹرانک میڈیا میں جی کام جی کر سکتے ہیں، آپ پرنٹ میڈیا میں جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، تو جہاں بھی آپ کو اچھی اپرچونٹی ملتی ہے آپ جی کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، ریلیٹڈ آپ اچھے کالمسٹ بن سکتے جی ہیں، آپ اچھے اینکر بن سکتے ہیں، آپ اچھے رپورٹر بن سکتے ہیں، آپ اچھے کیمرہ مین بن سکتے ہیں، اور بہت ساری ایسی فیلڈ ہے جو آپ کو سوشل میڈیا کے اندر جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ گریٹ، میں کوشش کروں گا کہ بگ اینکر پرسن میں آپ سے ٹریننگ ضرور لیتا رہوں، کیونکہ آپ نے ایم فل کیا تھا کہ اپنے آپ کو بھی مزید ڈیولپ کر سکوں، بہتر کر سکوں، چونکہ وقت کم رہ گیا ہے۔ کچھ دو سوالات میرے پاس ہے جو بہت اہم ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور سوال یہ ہے کہ ففتھ جنریشن وار کا جو ہے وہ دورہ ہے، اور کویشچن یہ ہے کہ میس کمیونیکیشن اس کی فیلڈ جو ہے کس طرح سے معاشرے کو بگاڑ سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں اکثر کہا تو یہی جاتا ہے کہ جو ہر چمکتی چیز جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ سونا نہیں ہوتی، جی اور بہت زیادہ ہم دیکھیں کسی بھی چیز کی زیادتی ہے جی وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ سوشل میڈیا اکثر ہمارے چھوٹے بچے جو ہیں وہ لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹرز پہ، سوشل میڈیا میں بہت سارے ایسے آپ کو ویڈیوز ہیں کارٹون کی صورت میں وہ مل جاتی ہیں، جی جی جس سے کیا ہے کہ اس میں وقت کا ضیاع بھی ہے، ضیاع بھی ہیں۔ اور آپ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایجوکیشنسٹ ہیں اور آپ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی وسیع فیلڈ ہے، اور ہمارا جو ایک جنرل میڈیا ہے وہ ایک بہت وسیع فیلڈ ہے، اور آج کے دور میں ڈیجیٹل میڈیا جو ہے جی جی اس کے اوپر آپ بہت زیادہ جو ہے ارننگ کر سکتے ہیں۔ ہیں۔ آپ دیکھیں یوٹیوب پہ بہت زیادہ موٹیویشنل ایسے لیکچرز پڑے ہوئے ہیں، جی جی ان کو آپ دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں، ان سے ارننگ کر سکتے ہیں، آپ خود سے اپنا بلاگ بنا سکتے ہیں، اس سے آپ اپنا ویلاگ بنا سکتے ہیں، جس سے بہت زیادہ آپ کو جو ہے ارننگ پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو آپ کو ارننگ بھی ہو سکتی ہے، اور ایک آپ کا پروفائل جو ہے وہ سامنے خود بھی کریٹ ہو کر سامنے آتا ہے۔ بالکل، اور اگر میڈیا کی بات کریں تو میڈیا جو ہے وہ رائے عامہ کو ہموار بھی کرتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ کویشچن یہ ہے کہ آپ اس میڈیا کو کس انداز میں یوز کرتے ہیں، کس انداز میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر ہم بہت سارے یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں کہ جو غلط جو ہے وہ ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں، غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ معاشرے کے اندر انتشار کا بھی جو ہے وہ باعث بنتا ہے۔ سو اٹس ویری نیسیسری کہ ہم اس ساری میڈیا کو جو ہے وہ مثبت پرپز کے لیے جو ہے وہ یوز کریں۔ سر سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے جو مسیحی نوجوان ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ مسیحی میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ملک پاکستان اور پاک فوج کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں؟
دیکھیں بہت بڑا اچھا ٹول ہے میڈیا کا، جی جی، اور میڈیا کے ذریعہ سے جو ہے ہم اپنا پیغام جو ہے وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایک سورس ہے، یہ آپ کو ریلیجن کی جو پریچنگ ہے، ٹیچنگ ہے، اس میں مدد کرتا ہے، یہ آپ کی سیکولر ایجوکیشن ہے اس میں آپ کو سپورٹ کرتا ہے، یہ ایک ٹول ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی ملک کے اندر میڈیا، اکثر ہم نے کلاسز میں پڑھا اور ہمیں بہت سارے مضامین بھی اس کے اوپر لکھے گئے ہیں، اور ہمیں خود بھی جو ہے اس کے اوپر مجھے بھی رول آف میڈیا کے اوپر جو ہے گریجویشن میں بھی جو ہے ایک مضمون آیا کہ رول آف میڈیا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا ایک ہاتھ ہے کسی بھی شخص کو نیچے سے اوپر اٹھانے کے لیے۔ اگر دیکھیں کوئی بھی پازیٹیو وے ہے یا نیگیٹو وے ہے، میڈیا ایک ایسا ٹول ہے کسی بھی شخص کو پرومیننٹ کرتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کہ ہمارے ملک کی پاک فوج ہے، اس تک بھی ہم ان کی جو اچھی کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، دیکھیں ہمارے ملک کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے اور ہمارے ملک کو سیو کیا ہوا ہے، وہ ہماری پروٹیکشن میں ہے، تو ہم ان کی اچھی کاوش جو ہے، جو دنیا کو سیو کیے ہوئے ہیں ہمارے ملک کو، اور ان کے اچھے کام کو سہرانے کے لیے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا پیغام جو ہے آرمی آف چیف کو پہنچا سکتے ہیں، اور ان کی اچھی تمام کوششوں کے لیے ان کو سراہ سکتے ہیں، ویڈیو کی صورت میں، اگر آپ الیکٹرانک میڈیا کی صورت میں اور پرنٹ میڈیا کی صورت میں ان تک جو ہے اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ گریٹ سر، 1 منٹ میں آپ ہمارے نوجوانوں کو یا قوم کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا نوجوانوں اور بڑوں، چھوٹوں اور بزرگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ جس بھی جگہ پر ہیں، جس بھی فیلڈ میں ہیں، آپ نیک نیتی کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، آپ کو اسی فیلڈ کے اندر خداوند جو ہے وہ سکسیس دیتا ہے، اپلفٹ کرتا ہے، کامیابی دیتا ہے، اور آپ کو سرخ رو کرتا ہے جب آپ لگن کے ساتھ، اور سیکنڈ ہے کہ آپ اس شعبے کو بطور آپ ایک اپنا پروفیشن سمجھے، اور پروفیشن کے ساتھ دوستی کرنا اور اس لگن کے ساتھ آگے چلنا، آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، خداوند آپ کو جو ہے سرخ رو کرتا ہے، کامیاب کرتا ہے، اور آپ کو اپلفٹ کرتا ہے۔ آمین۔ بہت زبردست، بہت خوبصورت باتیں آپ نے کہی ہیں۔ ویورز، بات کی انہوں نے کس طرح سے جو آپ غیر مسیح ہو کر جو ہے وہ شادی کرتے ہیں پروٹیکشن حاصل کرنے کے لیے، اس پہ بات کی انہوں نے کہ کس طرح زمین خریدتے وقت، پراپرٹی خریدتے وقت کن چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، ان پہ بات انہوں نے میس کمیونیکیشن کے متعلق کی، ان کی فیلڈ کے متعلق کی، اور کس طرح سے آپ اس فیلڈ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ پھر کچھ بات 5th جنریشن کے متعلق بھی ہوئی۔ اس کے حوالے سے کوئی بھی اگر آپ کے پاس سوال ہو تو ضرور واٹس ایپ کا یہ نمبر، پروگرام آمنے سامنے کا واٹس ایپ کا یہ نمبر آپ کی سکرین پر ہے، ضرور آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ میں ضرور جو ہے وہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں گا جناب ہنوک کے ساتھ مل کر۔ بہت ہی قابل انسان ہے، بڑا مزہ آیا آج ان کے ساتھ ساری بات چیت کر کے۔ اسی طرح سے ہمارا یوٹیوب کا جو چینل ہے آپ اس سے بھی ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا آمنے سامنے، تاکہ یہ پروگرام آپ دیکھ بھی سکیں یوٹیوب پر، اور دوسرے بھی جو ہے وہ اس کو دیکھ کر اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو ویورز ضرور پاسٹر فضل کو اور آج ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ اور بہت سارے مختلف سوالات کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات۔ تب تک کے لیے اپنے اینکر پرسن پاسٹر ندیم سلیم کو اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔